बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये इनके साथ मेरा चौथा प्रोग्राम है। हम एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये चौथा प्रोग्राम आज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने टाइम निकाला और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी इनायत है जनाब, आपने मुझे मौका फराहम किया। आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। माय प्लेजर सर। डॉक्टर साहब, अल मौरद का जिक्र हम बार बार आता रहता है हमारे गुफ्तगू में। तो पहला सवाल मैं एक नाज़रीन को बता दूं कि आज हमारा वैसे मौजू इल्हाद है। हम इल्हाद पे बात करने लगे। डॉक्टर साहब के सामने कुछ सवालात रखेंगे क्योंकि इल्हाद भी आज के दौर का एक बड़ा मसला है और सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे सवालात उठने लग गए हैं और उनका जवाब देना इन जैसे डॉक्टर साहब जैसे बड़े उलमा के लिए ज़रूरी है। वरना वो क्या होता है कि वो हमारे जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने सवाल किया कि नौजवान नस्ल जो इस्लाम से दूर हो रही है, इलाहाद की तरफ जा रही है, तो कैसे उनको वापस अपने दीन की तरफ लाया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को देखें, सुने और अपना फीडबैक भी दें। तो प्रोग्राम इलाहाद की तरफ जाने से पहले एक दो ज़िमनी सवालात हैं, वो मैं डॉक्टर साहब के सामने रखता हूँ। पहला तो ये कि जैसे मैं कह रहा था कि अलमौरद को हम मौजू बहस बनाते रहते हैं। अलमौरद की इस वक्त दुनिया में ब्रांचेज हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन ब्रांचेज हैं। तो ये इदारा कैसे वजूद में आया और इसके जो नतायज जो समझे जा रहे थे, क्या उससे आप मुतमईन हैं कि यानी जो जो जिस बुनियाद पे ये इदारा बनाया गया और जो इससे साबित करना चाह रहे थे कि ये चीज़ इसके नतायज सामने आए, क्या उससे आप मुतमईन हैं या उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है? ये मैं बता दूं कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज़ में होती है, आपने वो फिक्रा नहीं कहना तो बेहतर है। लेकिन यह है कि आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अलमौरियत वजूद में आया था मेरे ख्याल में इस वजह से कि गांधी साहब ने बहैसियत फ़र्द दीन का इल्म हासिल करने के लिए जिस तरह से स्ट्रगल किया था, लोगों के यहाँ इस तरह के काम की कोई पजीराई नहीं थी। ठीक है। बल्कि लोग ख्याल करते थे कि एक आदमी बगैर मुलाजमत के सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है। दूसरी जानिब गांधी साहब इस बात पर कन्विंस थे कि अगर इस उम्मत में कोई बड़ा इस्लाह का काम होना है तो वो तो दीन में, इसके उलूम में असर नौ एक दयानतदारी के साथ, गौर व फिक्र के और तहकीक के नतीजे में ही हो सकता है। ठीक है। इस वजह से उन्होंने इसको इमेजिन किया कि अगर आइंदा कुछ लोग उन्हीं की तरह दीनी उलूम में तहकीक करने के लिए अपने आप को दुनियावी तमाम मामलात से, कमाने के मसाइल से आज़ाद करेंगे तो उनके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करने का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें हम जैसे नौजवानों को पढ़ने का भी मौका मिला। गांधी साहब ने हमें पढ़ाया, हमने कोर्स तैयार किया। ये नौजवान का लफ्ज़ आपने सोच समझ के इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 42 साल, 45 साल पुरानी। ठीक है। तो अगर आप मुझे इस वक्त देखें और से और -43 कर दें तो मुनासिब तौर पर नौजवान आप नजर आएगा। ठीक है, आपने साबित कर दिया है। कुछ बाल भी आ जाएंगे। तो ये हुआ जी। फिर कोई प्लान तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि बातें डेवलप हुई। यानी गांधी साहब के यहाँ उलूम में तो बड़ी क्लैरिटी थी जी, कैसे पढ़ना है। अगरचे के जैसे कि वो आलिम है, वो कभी भी किसी एक राय पे इसरार नहीं करते, मगर अलमौरिद मुख्तलिफ मराइल से गुजरा और आप समझें कि लगभग अर्ली 2000 में अचानक जावेद अहमद गांधी साहब कि जिनको मैं 1980 से जानता था और उनसे पहले लोग जो जानते थे वो उससे भी पहले जानते थे कि ये किस पाए के आलिम हैं। ठीक है। 2000 के बाद जब वो टेलीविजन में आना शुरू हुए, दुनिया ने जान लिया। राइट। और आप यकीन जाने कि मुझे कोई हैरत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको इस वक्त पजीराई हासिल है वो उससे ज़्यादा डिजर्व करते। ठीक है। तो लेकिन फिर अलमौरिद जब अल्लाह की तरफ से इंटरनेट के नतीजे में पूरी दुनिया में उनके
انڈرسٹینڈنگ، ان کے سوچ کا انداز، ان کی تحقیق لوگوں کے سامنے آئی. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اسی کام میں اپنے سپورٹ کو، کنٹریبیوشن کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ایک بڑی بحث ہوئی کہ اس کا نظام کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مگر الٹیمیٹلی پھر وہی ہوا جو اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ مختلف ممالک میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر المورد کو ایک وجود بخشا. لوکل جو بھی قوانین ہیں ان کے پیش نظر. تو آپ نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں، اور پھر خود ہی آپ نے پابندی لگا دی کہ آپ بھی جواب نہ دیں کہ اس کی گنجائش تو رہتی ہے ایک بہتری ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچرلی ہو رہا ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. لیکن مجھے کوئی مایوسی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس دور میں غامدی صاحب کو جانتا رہا ہوں کہ جب ان کا نام یا تو کوئی جانتا نہیں تھا یا لینا مشکل تھا. اور بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ ان کے افکار، ان کے نظریات سے دنیا واقف ہے اور اس کی بہت زیادہ مداح ہے. مجھ سے زیادہ کہیں بہتر جاننے والے لوگ، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں پیدا ہو گئے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. مگر وہی آپ کی بات جو آپ نے مجھے روکا تھا، بہتری کی گنجائش تو موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تنقید بھی ہوتی ہے المورد پہ، اور میرا خیال میں کہ تنقید برائے تعمیر اس سے کچھ لرن بھی کرنا چاہیے، اس سے جو بہتری کی گنجائش ہو وہ بھی نکالنی چاہیے. ایک غامدی صاحب بڑا پرچار کرتے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے سیشنز میں، کہ جی میٹرک تک تعلیم ہونی چاہیے، ہر بچے کو جنرل ایجوکیشن اس کو ملنی چاہیے، اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کا سوچے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا دین کا عالم بنے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا غامدی صاحب نے کہاں کر کے دکھایا ہے؟ یعنی وہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنا دیتے، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے جہاں پہ وہ ایسا کر کے دکھا دیتے. پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ تو آ رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تبصرہ آپ کا قابل گرفت ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. جی. اور انشاءاللہ ٹھیک ہی، انشاءاللہ امید ہے. جی. ایسا نہیں. جی. لیکن گزارش یہ ہے، پہلے میں نے کچھ تبصرے کی میں کوئی نتائج اچھے نہیں برآمد ہوئے، میں مشکل میں پڑ گیا تھا، لیکن سچی بات تو کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں غامدی صاحب سے بہت متاثر ہوں. جی. میں ان کا بہت ہی چھوٹا شاگرد ہوں. ان کی دینی آراں امیزنگ ہوتی ہیں، امیزنگ ہوتی ہیں. جی. مگر یہ جو اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹجی کی آراں ہوتی ہے نا، جی، یہ بس میں سن لیتا ہوں. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ جو خانقاہ ہے، سن لی میں کوئی نہیں. آپ خود ایک بڑے عالم ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کھل کے تنقید کریں غامدی صاحب پہ کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. قابل غور ہے. جی. بات یہ کہ ان کی بات قابل غور ہے. جی. غامدی صاحب دیکھیں، چاہے وہ پاک فوج پر تنقید کریں، چاہے وہ تعلیمی نظام کے کوئی پروپوزل پیش کریں، چاہے خانقاہی نظام کی کوئی بات کریں، غامدی صاحب کی بات کبھی ہلکی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ میرا ذہن چھوٹا ہے، میں اس پہ زیادہ غور نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ تنقید کروں، نہیں، مجھے قابل غور رکھتی ہے بات، لیکن فرینکلی مجھے بہت دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں تو جو دین وہ بیان کرتے ہیں، جو قرآن وہ سمجھاتے ہیں، جو حدیث کو قرآن کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، جی، جو سنت کا تصور انہیں پیش کیا، کمال ہے. جی ٹھیک ہے. انقلاب تو آ چکا ہے. رائٹ. باقی یہ چیزیں اچھی بات ہے، ظاہر ہے ان کو اللہ نے اتنا زیادہ ذہن دیا ہے جی کہ وہ اس کو اور چیزوں پر بھی اپلائی کر رہے ہیں. ان کی مہربانی ہے، لوگوں کو اس سے ٹھیک ہے. فائدہ اٹھانا چاہیے. میری فیلڈ نہیں ہے، مگر مجھے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آیا تھا ہمارا یو ایس سے، ایک دوست نے سوال کیا تھا، پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مصطفیٰ بھائی، بڑا دلچسپ پروگرام ہے. جہاں تک معاملہ ہے نا دین کا یا مذہب کا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایک ہی مذہب میں پیدا ہوئے، پھر اسی میں آگے بڑھے اور مرے بھی اسی میں، خواہ ہندو ہوں عیسائی ہوں، جب وہ مذہب پہ عمل کرتے ہیں تو وہ پہلے بلیو کرتے ہیں، دین دے ٹرائی ٹو فائنڈ دا ایویڈنس کہ ہمارا دھرم جو ہے نا وہ ٹروتھ ہے. خیر یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اس ساری ڈسکشن میں جو آپ نے کی ہے نا، مجھے ایک بات پہ شدید پرابلم ہوتی ہے. یہ جو تغیر ہے نا، کہ انسان کے خیالات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اور تغیر آتا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. تغیر کا نام ہی دنیا ہے.
لیکن جہاں دین اور دھرم کی بات آئے گی نا، وہاں ایک ایسا اسکالر جس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے نظریات میں تغیر صرف اس کے نظریات کا تغیر نہیں ہوتا، اس کے فالوورز کا بھی ہوتا ہے. اور اس کے جو فالوورز ہیں، اگر آپ ایک اسکالر کے نظریات پہلے کچھ اور تھے اور ان کے فالوورز نے انہیں فالو کیا فار ایئرس، کچھ مر گئے، کچھ نے سفر کیا، اور ان دی اینڈ اسکالر کہہ دے کہ ہاں یار یہ نظریہ تو ایسے نہیں تھا، سو میں اس پہ رجوع کرنے جا رہا ہوں. آئی مین ایک لحاظ سے یہ پازیٹیو چیز بھی ہے، لیکن ایک عالم دین کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خیالات میں تغیر کم سے کم آئے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے سفر کرتے ہیں لوگ. باقی جو معیشت ہے، سائنس ہے، دنیاوی علوم ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ تو تبدیل ہوتے رہنے ہیں، کیونکہ وہ حق تو نہیں ہے. وہ تو وقت کے ساتھ بہت کچھ چینج ہونا ہے، پتہ نہیں ہم 10-20 سال بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا ہے. مذہبی عالم، چونکہ مذہب تو ایک حقیقت ہے اور وہ آ چکا ہے اور کمپلیٹ ہے، زیر زبر اس میں ہونی نہیں، کچھ ایڈ ہونا نہیں، کچھ نکلنا نہیں. تو اس لیے ایک بندہ جو اس منصب پہ بیٹھا ہے، جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، اور اس کے کہنے پہ اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہیں، ان کے لیے تغیر کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غامدی صاحب رجوع کر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ غامدی صاحب کوئی نئی تحقیق یا کوئی نئے نتائج ان کے سامنے آئے تو وہ اپنی پرانی بات کو واپس لے لیتے ہیں اور نئی بات کا بتا دیتے ہیں. تو سوال میں وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی لاکھوں آپ کے فالوورز ہوں اور آپ ایک دم کہیں کہ یہ میں نے رجوع کر لیا ہے، تو یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی، مناسب نہیں لگتی کہ آپ ہر دوسرے دن رجوع کرتے رہیں اور وہ لاکھوں لوگ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی رجوع کرتے رہیں. تو یہ آسان لگتا ہے آپ کو؟ کئی باتیں میں اس میں کہنا چاہوں گا، امید ہے کہ اختصار سے ہی کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، غامدی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دین مجھ کو سمجھ میں آیا ہے جی، میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور کوئی نہیں سننا چاہتا نہ سنے، ٹھیک ہے، مجھے تو بس اپنی بات جو سمجھ میں آئی اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. غامدی صاحب کو جب پہلی مرتبہ موقع ملا اپنے استاد، جو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھی استاد تھے، مولانا امین حسن اصلاحی، جی، مولانا امین حسن اصلاحی سے جو پہلی ملاقات تھی نا، جی، اس میں جب انہوں نے اس شوق کا اظہار کیا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، جی، تو غامدی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، غالباً مقامات ان کی جو کتاب ہے اس میں مولانا اصلاحی نے یہ بات ان سے کہی کہ اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے، آپ کی دلچسپی ہے، تو یہ بات جان لیں پھر کہ آپ میرے ساتھ اسی صورت میں آئیں گے بحیثیت طالب علم کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کا سایہ بھی نہیں ہوگا تب بھی آپ حق کا ساتھ دیں گے. رائٹ. غامدی صاحب کے لیے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 لاکھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کل تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. آج یقین جانے میں برطانیہ میں تھا، کچھ دلچسپ بات. میں برطانیہ گیا 1990 میں، تو ظاہر غامدی صاحب کا شاگرد تھا، ان سے اوپینینز جو بھی سمجھے تھے وہ لے کے گیا. تو میں اس زمانے میں وہ کیسٹوں والی ہوتی تھی، وہ گول گول 2 آنکھوں والی، تو وہ میں کہیں سن رہا تھا جو ریسنٹ تھی ان کی، لیٹا ہوا تھا میں. ان کی ایک رائے سامنے آئی جو پچھلی رائے سے بالکل اپوزٹ تھی. اب جو کہ جانے میں کھڑا ہو گیا، میں حیرت میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صرف کہتے نہیں ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، کہ مجھے ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. میں عقل کل نہیں ہوں. مجھے ہر شخص کی کہ جو میری رائے کے بارے میں بات کرتا ہے، بات کو پوری توجہ اور دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے. مجھے کوئی وحی نہیں آتی. اگر کوئی شخص مجھے میری 25 سال پرانی تحقیق جو میں بیان کرتا رہا ہوں اس کی غلطی واضح کر دے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو مانوں اور بیان کروں کہ اب میری رائے یہ ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس پر آپ کو شاید میں نے اور بھی بیان کیا تھا، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جی. ایک بڑا مشہور ماہر معیشت تھا، اکانومسٹ، جی، جان مینارڈ کینز. جی. کینز بڑی شہرت تھی. تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک آدمی کو مشہور ہوتا ہے تو اس کے جو ہم اثر اس کے پروفیشن کے ہوتے ہیں وہ
پڑھتے ہیں، حاضر کرتے ہیں. جی ٹرو. تو کسی نے اس سے پوچھا کینٹ سے کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کسی ایک رائے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے سامنے ایک نئی حقیقت آتی ہے تو میں اپنی رائے بدل لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اس کے مقابلے میں ایک نئی حقیقت سامنے آ گئی، پرانی بات غلط ہوگی، ٹھیک ہے، میں تو اس کو بدل دیتا ہوں. اگلی بات اس میں بڑی دلچسپی، یہ جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اڑ جاتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں. یہ جو ہمارے بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کیا ان علماء کی بات کو مان کر دین پر عمل کرنے میں کمفرٹیبل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو اگر اپنی بات کی غلطی سمجھ میں بھی آ جائے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ 5 لاکھ لوگ کیا کہیں گے؟ رائٹ. میں اس سے زیادہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ غور فرمائیے، یا وہ بات ہی نہیں سنیں گے یا پھر بات سنیں گے تو کہیں گے کہ یار اس کو مجھے نہیں ماننا، اس لیے کہ میں نے مان لیا تو 5 لاکھ گئے. ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب اس طرح کی باتیں اپنے ذہن سے نکالیں. 5 لاکھ ہوں 50 لاکھ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کیوں بلا؟ حق کے پیچھے اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آتا، اگر وہ نظر آتا ہے تو حق کے پیچھے نظر آتا ہے. تو آپ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی تعداد کو اہمیت دے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے اس سوال کے پیچھے جو ایک ذہن ہے اس پر نظر ثانی کریں. بالکل ٹھیک ہے، کرنی پڑے گی.